जैसे अल्लाह जैसे अल्लाह सूरह हज में कह रहा है कि हर चीज जो है, सूरज चांद सितारे सैयारे जो कुछ भी है, सब कुछ अल्लाह की इबादत करता है, ठीक है, अल्लाह को सजदा करता है, ठीक है। तो ये आयत क्यों हज में आयत उतरा गया? नंबर मतलब हज आयत नंबर सूरह सूरह हज में, आयत नंबर आयत नंबर बताता हूँ, आयत बता नंबर दें। 18 में, ओके, आयत नंबर 18 में आप कह रहे हैं ठीक है। कि सूरज चांद और तो ये तारे जो हैं। किस सूरह में कहा गया? सूरह हज में। हज में हम लोग जाके क्या करता है? काबा का चक्कर काटता है, ठीक है। तो उसी तरह जो सूरज चांद सितारे जितने जो कुछ भी है, सब किसी न किसी तरह चक्कर काटता है, ठीक है, सब घूमता है, ठीक है। तो यहाँ ये प्रूफ हो जाता है कि अल्लाह सूरह हज में क्यों कहा है, ये बात है कि हर चीज अल्लाह का इबादत आयत करता है, नंबर उनका 18 घूमना ही जरा उनका इबादत पढ़िएगा। है, ठीक है। आयत नंबर 18 पढ़ेंगे आप, बराए मेहरबानी। पढ़ लो, मुश्किल नहीं। जी पढ़ दीजिए प्लीज, ताकि हम देखेंगे चक्कर लगाने की बात हो रही है, क्या करने की बात हो रही है, जरा पढ़िएगा। यहाँ सिजदा की बात हो रहा है। ओके, सजदा की बात हो रही है। ओके, सूरज गोल ऑब्जेक्ट है, राइट? गोल ऑब्जेक्ट, गोल चीज सजदा कैसे कर सकती है? हम लोग काबा में जाकर क्या करता है? हज हज नहीं करने जाके क्या करते हैं? चक्कर भाई काटता भाई है ना भाई काबा भाई का। भाई भाई हेलो भाई, पहली हेलो बॉल ही भाई। हिट विकेट, पहला यॉर्कर भाई मार दिया एडम साहब आपने तो। सॉरी सॉरी एडम, सॉरी साहिल भाई, नहीं सॉरी, नहीं, सो हम लोग सॉरी, हज में जाके सो क्या सॉरी करता है? साहिल। हज हज किसको कहता है? हज चक्कर काटने का हज होता है, ठीक है, काबा का चक्कर भाई काटना हज होता है, भाई ठीक है। हेलो, हज के अंदर, सूरह हज के अंदर सारी आयतें चक्कर काटने की नहीं है, ठीक है। चक्कर काटना नहीं, हज ये के आयत इस 11, सॉरी सर, हजरत हजरत, सूरह हज में चक्कर काटना हज के 11 फराइज में से सिर्फ एक फर्ज है। ओके, 11 फराइज में से सिर्फ एक फर्ज है, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ये यहाँ पे लफ्ज सजदे का यूज किया है, अल्लाह ने यहाँ पे लफ्ज इबादत का यूज नहीं किया। लाइक अगर आप अरबी में भी देखते हैं, वो है यसजुदू। यसजुदू जो है वो पोस्ट्रेशन को कहते हैं, सजदे को कहते हैं, इबादत को नहीं कहते। सो आपने मुझे चक्कर काटना या तो आयत से साबित कर दो कि चक्कर काटते हैं। अगर आयत से साबित नहीं कर सकते तो ये जो अपनी स्टूपिड हुज्जत है ना, अपने पास रखो। साहिल भाई ने आपको पहले कहा था, जो डेटा दोगे वो आपने कुरान के लफ्जों से प्रूफ करना है। साहिल भाई इनसे थोड़ी सी गपशप लगाएं यार। और हाँ अगर भाई, वो चक्कर काटता भी है और सजदा करता भी है, तो क्या अगर वो मीकात में ठहरता नहीं, अरफात के मैदान में अरे ठहरता नहीं उनका है, तो क्या सेजदा उसका हज चक्कर मुकम्मल काटने हो का सब, जाएगा? मैं उनका अभी पहले चक्कर काटना ही साजिद उनका पहले, सेजदा है, ठीक है। यार एक मिनट रुक, यार जिहादी रुक थोड़ा। उनका चक्कर काटना है उनका सजदा है, ये अल्लाह नहीं कह रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझने के स्टार्टिंग में लिए कहा इशारा था। काफी है। अल्लाह सूरह हज, यार तेको ऐसी गंदी गंदी गालियां देने का दिल करता है ना, कसम से। साहिल तू भी, तू एडम 1.0 हो जाएगा। अरे लेकिन इसकी नहीं, बातें ऐसी रहती है ना कि गंदी गंदी, ऐसी गंदी गंदी गालियां दो कि ये 10 दिन तक सदमे में रहे कि क्या क्या गालियां सुनाओ। नहीं, वो उर्दू में आता है ना साहिल साहब, ताकि व्यूवर्स उतना समझ भी ना पाए। कहते हैं कि इंतहाई गुस्से की हालत में जिस्मानी तौर पर तशद्दुद करने के बजाय जुबानी तौर से की जाने वाली लफ्जी कार्रवाई के लिए मुंतखब अल्फाज गलीजा, अंदाज बसीता और लहजे करीहा के मजमूए का इस्तेमाल, जिसकी अदायगी के बाद इत्मीनान और सुकून की नाकाबिले बयान कैफियत से दिल बहरावर हो जाता है, उसे हम उर्दू जबान में गाली कहते हैं। अगर प्यारे जिहादी भाई, अगर आप इसे सुनने पसंद फरमाते हैं, तो आपके शान अक़दस में हम इसे पेश करने की जसारत करते हैं। क्या आप पसंद फरमाएंगे हुजूर? यार साजिद कहाँ से सोच के बोलता रे तू बाबा। भाई बहुत मेहनत करके बनाया। यार बातें जब हमने पहले ही कह दिया, क्योंकि हमको मालूम है तू किस लेवल का इंसान है, इसी वजह से पहले ही मैंने ये शर्त रख दी थी कि तू जो बात कहेगा वो टेक्स्ट की बुनियाद पे कहेगा, अपना इंटरप्रिटेशन नहीं देगा तू। घूमने को ही सजदा बोलते हैं, ये कहां से आया भाई? मतलब अभी वो जो क्या कहते हैं उसको, मौत के कुएं में जो वो लोग गाड़ी लेके बाइक लेके घूमते हैं, कार लेके उसमें घुमाते हैं, वो क्या सजदा हो रहा है? सजदा कर रहे वो लोग? कुछ भी, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी बना देने का। टेक्स्ट से अगर साबित कर सकते हो, तफसीर से, अल्लाह के रसूल से साबित कर सकते हो,
تو بات رکھو, اپنا انٹرپریٹیشن نہیں دو. اگر نہیں ثابت کر سکتے تو یہ ثابت کرو کہ ایک اسفیریکل آبجیکٹ جو ہے وہ سجدہ کیسے کرے گا. ہیلو. جی سجدہ مطلب صرف ہم جو سجدہ کرتا ہے زمین پہ, اس طرح سجدہ ہر کسی کا نہیں ہوتا ہے, ہر کسی کا الگ الگ سجدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیسے بس اس میں ٹیکسٹ سے سجدہ ثابت کہا, کرے, سجدہ مطلب یہ اللہ کی ٹیکسٹ عبادت ہے, سے ٹھیک ہے. ثابت تو کرے, ٹیکسٹ سے ثابت کرے کہ ہر کسی کا سجدہ جو ہے وہ زمین سے ہونے کا سجدہ نہیں ہوتا ہے, باقی چیزیں بھی سجدہ ہوتی تو ہے, یہ یہاں رسول سے ثابت کرے. یہاں کیوں کہہ رہا ہے, آیات میں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے کیونکہ اللہ کو بونگی سجدہ مارتا ہے کرتا آپ کا ہے, کیوں قرآن, کہہ رہا ہے؟ آپ کا ہاں, قرآن بونگی کیوں مارتا کہہ ہے, رہا ہے؟ زمین پر تو بونگی ہم مار لوگ رہا ہے, سجدہ, انسان سجدہ کرتا ہے, لیکن جانور پرندہ ستارے بونگی سیارے تو مار سجدہ نہیں رہا ہے کرتا ہے, آپ کا تو ان کے بارے میں قرآن, کیوں بول رہا ہے؟ بونگی مار رہا ہے. تو بھائی یہاں اگر آپ سوچنے والی قرآن بات کی ہے, ٹھیک ہے. قرآن کی یہاں بھائی جان جہادی بھائی, قرآن کی اگر آپ دیکھو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. قرآن کی 24 میں کی 41 میں اللہ کہتا ہے الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاۃ و تسبیحہ واللہ علیم یفعلون. اللہ کہتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں. اب سب میں سب مراد ہو گئے. اللہ کہتا ہے وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہوا میں اڑ رہے ہیں وہ بھی تسبیح اور نماز پڑھتے ہیں اور وہ طریقہ جانتے ہیں. اب یہ بتائیے طریقہ کیسے کرتے ہیں, نماز اور تسبیح کیسے پڑھتے ہیں, تو وہ اپنے طریقے سے پڑھتا ہے نا, وہ اپنے کیسے طریقے پڑھتے سے ہیں؟ پڑھتا ہے. جیسے یہاں دیکھنے کی بات کیا, تو ہم بھی دیکھتا ہے, ہم بھی مانتا ہے کہ سورج چاند جو ہے وہ گھومتا ہے اپنے ککش میں, ٹھیک ہے. تو وہ ان کا جو گھومنا ہے ان کا ہی وہ سجدہ ہے, ٹھیک ہے. کوئی رکا ہوا نہیں, یہاں کہا نہیں کہ رکا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہر یہ چیز سجدہ پرندے کرتا ہے اللہ کی. دیکھیں اللہ پرندے کی اور جاندار میں, پرندے اور جاندار میں بہت سارے جاندار ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کو مارنے کا حکم دیا ہے, جنہیں غلیظ بھی کہا گیا, جیسے سور. اب بتائیے سور نماز اور تسبیح کیسے پڑھتا ہے, وہ اپنے جیسا پڑھتا ہے, وہ ان کو کیسے پڑھتا کس ہے؟ طرح کراتا ہے وہ نہیں معلوم, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے جیسا کرتا ہے, ٹھیک ہے. ہر اچھا چیز یار کا الگ الگ بات طریقہ سنو ہوتا ہے. جہادی, اب سورج جہادی جیسا let me finish your argument again. Okay. سورہ حج کا نام سورہ اللہ نے آپ حج. کو سور نہیں بنایا, ٹھیک ہے, آپ کو انسان اوکے بنایا ہے سمجھنے کے لیے, ٹھیک ہے. اوکے, اسی لیے آپ کو بھی سور کو سمجھنا ہے. سور بنایا نا. اللہ نے آپ کو سور نہیں بنایا ہے, اللہ نے آپ کو انسان بنایا, تو سمجھیں اس بات کو جو میں اب کرنے لگا ہوں. سورہ حج کا نام, اب آپ کے آرگیومنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے بولتا ہوں, میں نے آپ کا آرگیومنٹ توڑ دیا لیکن اسٹل ایکسیپٹ کرتا ہوں. سورہ حج کا نام اللہ نے سورہ حج رکھا تھا یا صحابیوں نے سورہ حج رکھا تھا؟ پلیز جواب دیجیے گا. یہاں قرآن میں پایا جاتا ہے سورہ حج, ٹھیک ہے, اتنا تو گہرائی ہاں میں جی, گیا نہیں, سورہ حج, اس کے بارے میں سورہ پتا. حج کا نہیں, قرآن میں پایا جاتا ہے, جو آپ کا آج کا قرآن ہے اس میں پایا جاتا ہے. میں آپ کو ارلی قرآن دکھا دیتا ہوں جہاں پہ سوروں کے نام نہیں لکھے ہوئے. میرے پاس بہت سارے قرآنک مصحف ہیں جو آپ کے ارلی لکھے ہوئے, ان کے اندر سوروں کے نام نہیں ہیں. سو میرا آپ سے سمپل سوال ہے, جو سوروں کے نام ہیں یہ نام آپ کے صحابیوں یا تابعین یا تبا تابعین یا تبا تابعین کے تبا تابعین نے دیے تھے یا اللہ نے دیا تھا؟ پلیز جواب دیجیے گا اس چیز کا. میں نے پہلے ہی بتایا کہ مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں, میں پتا کر. اوکے, اگر آپ کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ کی حجت کا بیس آرگیومنٹ ہی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں, یہ سجدہ نہیں ہے, یہ طواف ہے, اور چونکہ حج میں آپ کا ایک رکن طواف کا بھی ہے, تو لہٰذا یہاں پہ ہم سرکل میں گھومنے کی بات کر رہے ہیں, which is obviously a baseless argument. Yes, I know that. مگر still آپ یہی ثابت نہیں کر سکتے کہ سورہ حج کا نام سورہ حج اللہ نے رکھا تھا. آپ کے اسکالرز اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے, بلکہ بہت سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ محمد کے مرنے کے کئی سالوں کے بعد کچھ سوروں کے نام صحابیوں نے رکھے تھے. پھر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے سورہ توبہ کا نام سورہ برات رکھا تھا اور بعد میں کسی اور نے اس کا نام چینج کر کے سورہ توبہ رکھ دیا تھا. اسی طرح آپ کے پاس ملٹیپل سورہز ہیں جن کے نام چینج ہوئے. فار ایگزامپل سورہ اسراء کا پرانا نام سورہ بنی اسرائیل تھا, بعد میں آپ کے اسکالرز نے سورہ بنی اسرائیل کا نام چینج کر کے سورہ اسراء رکھ دیا. so on and so forth. آپ کے قرآن کی ہسٹری کے اندر سوروں کے نام چینج ہوتے رہے ہیں.
آپ کی قرآن کی ہسٹری کے اندر جو محمد نے جس سورت کا ایٹ لیسٹ ایک نام دے دیا تھا کہ سورہ برات تھی، اس کا نام آپ لوگوں نے بعد میں چینج کر دیا، آپ کے صحابیوں نے چینج کیا تھا، اس کا نام سورہ توبہ کیا تھا. ناؤ آپ کے سورتوں کے نام آپ کے اللہ نے دیے ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس اس کے لیے کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں ہے، کوئی اوتھینٹک نریشن نہیں ہے. تو بھائی جان آپ کا بیس آرگیومنٹ ایک ایسی فاؤنڈیشن کے اوپر کھڑا ہے جو فاؤنڈیشن موجود ہی نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، حج کے 11 رکن پورے کرنے کے لیے اگر آپ سرکل کی بات کرتے ہیں تو بھائی صفا مروہ کے اندر طواف کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا. اگر حج پورا نہیں ہوتا تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ سورج اور چاند تارے صرف لیفٹ رائٹ ہی صرف موو کر رہے ہیں، سرکل میں نہیں جا رہے. وائے طواف سرکل 7 سرکل تو تمہیں پتا ہے، صفا مروہ کے گرد 7 چکر لگانا جو کہ اسٹریٹ لائن میں ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے میرے ساتھ؟ ٹھیک ہے. اور اللہ یہاں پہ طواف کی لفظ طواف یوز نہیں کرتا. اللہ نے یہ نہیں کہا سورج چاند تارے طواف کر رہے ہیں، اللہ نے لفظ یوز کیا یہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں نے دوستوں کو کیا کہا تھا، میرے پاس آج کل ایسے گدھے آ رہے ہیں کہ ان اسٹیوپڈ اینڈ ایڈیاٹک لوگوں سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنا ڈیٹا پریزنٹ کروں اور بات کو ختم کر لوں. لیکن لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ایسے اسٹوپڈ لوگوں سے بات کی جائے، اینڈ دیٹ از فائن، ہم کر لیتے ہیں، آپ کو تھوڑی سی انٹرٹین کر دیتے ہیں. بٹ دس از ہاؤ اسٹوپڈ ہی از کہ دونوں ہی ٹائم پہ جب میں نے اسے ریورس میں رپلائی میں آرگیومنٹ دیا ہے، یہ کلین بولڈ ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ہمیں مزید سے بات کرنی چاہیے کہ نہیں. کیوں ساحل صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس پہ بھی کچھ بونگی ہوگی اس کے پاس. اچھا مجھے لگتا ہے ساحل بھائی کہ گدھا بھی سوچتا ہوگا کبھی کبھی کہ گدھا میں ہوں، حرکتیں یہ سب کرتے ہیں آ کر. یہ بات ایک دم صحیح ہے. اس کو بتا دو، یہ ویسے بھی بات کرنے کے قابل کا نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کو لینا ہی پاگل پن ہے. بہترین، تھینک یو ساحل بھائی. اس کو میں ہاں بین کر رہا ہوں اس کو سر، اسی وجہ سے اس کو بین کر رہا ہوں، کیونکہ جتنی دفعہ بھی آیا اس نے صرف ٹائم ہی ویسٹ کیا ہے ہمارا، اور کچھ نہیں کیا. اوکے جی، تو یہ والا آرگیومنٹ تو ختم ہو گیا. سیکنڈ والے آرگیومنٹ پہ چلتے ہیں ساحل صاحب. جی اللہ قرآن میں کہتا ہے، میں سر وہ لا رہا ہوں، ایک سیکنڈ ذرا، ایک سیکنڈ دیں، میں لا رہا ہوں. یہی والی تھی، یہ والی تھی، ہاں یہ والی تھی، لیکن یہ دوسرے طریقے سے شیئر ہوئی ہے. ایک سیکنڈ، اس طریقے سے ہم نے شیئر نہیں کرنی ہے. لا 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 لا. اوکے آلرائٹ جی، یہ ہے جناب. اللہ قرآن میں کہتا ہے یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا ہم انہیں آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کی کھالیں جلائیں گے ہم ان کی دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے. یقیناً اللہ بڑا حکمت والا ہے. ناؤ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، their skins are roasted. ہمارے پاس بیسک آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ اسلامکلی اللہ جو ہے نا سکن جلائے گا، کیونکہ سکن میں جو ہے نا نرو اینڈنگ ہوتی ہے، اور سکن جو ہے نا وہ سارا کا سارا یہ کر رہی ہوتی ہے. یہ بیس آرگیومنٹ ہے کہ پین ریسپٹر جو ہے نا وہ سکن میں. اوکے اگر پین ریسپٹر صرف سکن میں ہے تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ پھر سکن کے علاوہ کیا کچھ جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا. اوکے آئیے دیکھتے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیں کہ سکن کے علاوہ کچھ جلتا کہ نہیں جلتا. یہ وہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، لوگوں کے انکار کرتے ہیں. ان کے آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا. اوکے اور اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے سب گل جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی. پیٹوں کے اندر جو ہے وہ پہلے گلے گا اور پھر کھالیں گلیں گی. سو بیسیکلی اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کو گرم پانی، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے وہ گل جائے گا، کیونکہ پیٹوں کے اندر گل بعد میں رہا ہے، سکن بعد میں جل رہی ہے. سو اللہ اندر سے جلا رہا ہے آپ کو. اوکے پھر آتا ہے، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اللہ لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کو مروائے گا اپنے. صاحب ایک سوال کروں آپ سے؟ جی سر کریے. اچھا یہ بھی بونگی ہے کہ پیٹوں کے اندر وہ پلایا جائے گا تو پیٹ کے اندر کا جلے گا. جب پلایا جائے گا تو سب سے پہلے تو اس کا حلق پورا جلنا چاہیے، سر اس کے بعد منہ دانت زبان سب جانا چاہیے. تو یہ پیٹ تک جائے گا کیسے؟ یہ تو پورا پھیل جائے گا.
اس کے اوپر صاحب پیٹ کے اوپر اس کا ایسوفیگس ہے, وہ جل جائے گا, حلق جل جائے گا, ریبس اس کے آئیں گے, ہارٹ آئے گا بیچ میں, لنگس آئیں گے پہلے, اس کے بعد تو وہ پیٹ آئے گا نیچے. اللہ تعالیٰ این جی میں ٹیوب ڈالے گا, این جی ٹیوب ڈالے گا, ڈائریکٹ پیٹ میں اسٹمک میں جائے گا, وہ میڈیکل پروسیجر کرے گا. اوکے, مگر ساحل صاحب اور گلوری سسٹر جی, میں ہمبلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کیا آپ لوگ واقعی اس چیز میں لاجک سوچ رہے ہیں؟ نہیں, لاجک مومن سوچتا ہے نا. اگر مومن سوچتا ہے تو اس کو پھر یہ ساری باتوں کا بھی جواب دینا پڑے گا. اگر لاجیکلی سوچ رہا ہے تو پھر سائنس نہ ڈھونڈے. پھر ایگزیکٹلی اسی وجہ سے میں نے سکن والی آیت کو اس کے ساتھ ملایا, دکھانے کے لیے کہ اللہ صرف سکن جلانے کی بات نہیں کرتا. سکن کو جلانا از ویری کامن ٹارچر ایٹریبیوٹ جو کہ رومنز نے جس میں ماسٹرز کیا تھا. اگر آپ رومنز کو دیکھیں اور اس زمانے کے علاقے کو دیکھیں, محمد کو رومنز کے ساتھ سب سے زیادہ مسئلہ مسائل تھا, ایز وی نو آلریڈی, کہ یہ جو ٹارچر ٹیکنیکس ہیں یہ ان رومنز کی ایجاد کی بھی ٹارچر ٹیکنیکس ہیں, جس میں سب سے بڑی ٹارچر ٹیکنیک جو ہے وہ کروسیفکشن ہے. اور کروسیفکشن تو obviously بندے کو قتل کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے, کروسیفائی کرنے کے لیے. بٹ دی ادر ٹارچر ٹیکنیکس ور they would burn them, burn their skins. اور وہ کیسے سکن برن کرتے تھے؟ ان کے پاس ہوتے تھے نیزے اور تلواریں. and what they would do is کہ وہ آگ میں ان تلواروں کو گرم کر کے رکھا ہوتا تھا اور ان کو اٹھا کے اپنے سلیوز کو لگا کے ان کو برن کرتے تھے. Now, obviously, ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کو اس چیز کا پتا ہے, اس کے لیے کوئی سائنس کا ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اینشنٹ بی سی ای 1000 year 2000 year بی سی ای کے زمانے سے ہمیں پتا ہے کہ سکن جب بھی آپ نے کسی کو مارنا ہے, ٹارچر کرنا ہے, جس میں آپ نہیں چاہتے کہ وہ بندہ مر جائے, آپ اس کو گرم سلاخیں لگاتے ہیں, آپ اس کو گرم نیزے لگاتے ہیں, آپ اس کی سکن کو کھینچتے ہیں اور اتارتے ہیں. سکننگ الائیو جس کو کیا جاتا ہے. آپ کے جو آٹومن امپائر ہے, اگر آپ دیکھیں, آٹومن امپائر نے جب اسپین کے اوپر قبضہ کیا تھا 1500 سم تھنگ کے اندر, تو وہاں کا جو بشپ تھا اس کو انہوں نے سکن الائیو کیا تھا, اس کو زندہ کی سکننگ کی تھی, اس کو الٹا لٹا کے اس کی سکن کو اتار دیا تھا. اچھا, یہ چیز آج بھی پکٹوریل ویو میں موجود ہے وہاں کی لائبریری کے اندر, اور میں نے اس کو پچھلے دنوں ٹویٹ بھی کیا تھا. شاید میں اس کی ٹویٹ ڈھونڈ لوں کیونکہ کچھ عرصہ پہلے کی ٹویٹ ہے. I don't know if I can find it, تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں. مل گئی. یہ ایٹ دی نیشنل میوزیم آف سربیا, the painting from 1595 1595 کی, it is the representation of Serbian Orthodox bishop جس کو آٹومن ٹرکس نے زندہ اس کی کھال اتار دی تھی. اوکے, اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں, یہ میں اپنے ٹویٹر کا پوسٹ شیئر کر رہا ہوں, یہاں پہ دکھا نہیں سکتا, آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں امیج کو, جو کہ پکٹوریل امیج بنایا ہوا ہے آٹومن ٹرکس نے. وہاں پہ بشپ کو انہوں نے زندہ لٹکا کے اس کی سکننگ اتاری تھی, جس طرح آپ جانور کی سکن اتارتے ہیں, لیکن جانور کی سکن آپ اس کو قتل کرنے کے بعد, اس کو مارنے کے بعد اتارتے ہیں. اس بشپ کی سکن انہوں نے زندہ کی اتاری تھی. ناؤ, اور یہ اٹ ڈیٹس بیک, یہ بہت پرانی تکلیف دینے کی بیسک چیز ہے. میں نے ابھی یہ پوسٹ شیئر کر دی, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. دا ہول آئیڈیا از کہ ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کو پتا ہے سکن کو اتارنا تکلیف دہ چیز ہے, سکن کو جلانا تکلیف دہ چیز ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس میں سائنس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ سائنس کے تعلق کو دیکھیں گے تو اللہ نے اتنی اسٹوپڈ باتیں مزید بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جنت کے اندر وہ آپ کے پیٹوں کو میلٹ کر کے, پیٹ کے اندر والی چیزوں کو میلٹ کر کے ان کو باہر نکالے گا. ٹھیک ہے, پیٹ کے اندر سے سب کچھ گلائے گا, اور پھر اس کی کھالیں بعد میں گلیں گی, اور پھر ان کی کھالیں بھی, پھر ان کو ہتھوڑوں سے مارے گا, اور پھر وہ کہے گا کہ چلو مزہ آیا, چکھو مزہ, مزہ آیا نا, مزہ آیا نا, جلنے کا مزہ آیا نا. اٹس لائک اے بیبی, یو نو, 2 5ویں جماعت کے بچے جب آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا, ایک بچہ دوسرے بچے کو جب ٹانگ آگے اڑا کے گرا دیتا ہے نا,
اور وہ بچہ گر جاتا نا تو دوسرا بچہ کھڑا ہو کے ہنستا ہے, مزہ آیا, اب مزہ آیا, اب مزہ. This is how stupid narcissist this false god is. ساحل صاحب اب بتائیے کیا کہنا چاہیں گے. ابھی اور اس میں بچا کیا ہے, سب تو آپ نے بتا دیا ایڈم صاحب. اور یہ جیسے کہ آپ نے بتایا یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یار, ہر کسی کو پتا ہے یہ چٹکا دینا اور سکن میں جو ہے وہ جلن ہونا, یہ کون سا راکٹ سائنس ہے؟ ہر کسی کو معلوم ہے, ہر کسی کو اگر چٹکا لگ گیا تو معلوم ہے وہ سکن پہ ہی اس کو تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے. بہترین. لیکن ساحل صاحب اب پھر میرا ایک اور سوال ہے, اب سائنس اچھا, تو سائڈ پہ ہو گئی. ریسیپٹر تو ہر جگہ ہوتا ہے ایڈم صاحب, ریسیپٹر تو ہر جگہ ہوتا ہے جو سگنل آپ کے برین تک لے کے جاتا ہے اور وہاں سے پھر آپ کو رسپانس ملتا ہے کہ بھائی درد ہونا ہے. جی مدثر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا جوائنٹس میں ریسپٹرز ہے, مسلز میں ریسپٹرز ہے, سکن میں ریسپٹرز ہے, اور سب جگہ جوائنٹ ہوتا ہے ریسپٹرز میں سب ریسیپٹر. سے زیادہ ہیں, اور دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن سائنس کو تو میں لے کے ہی نہیں آ رہا نا, سائنس از لائک اسٹیوپڈ رائٹ, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سائنس از اسٹیوپڈ. لیکن جو ایک اور مزیدار چیز اب آپ کو بتانے لگا, ساحل صاحب مجھے بتائیے, اللہ قرآن میں کہتا ہے, اب نا قرآن کی لاجک دیکھیے گا سکن کی, یہ بڑی انپورٹنٹ لاجک ہے, قرآن کی لاجک فرام قرآن. اللہ قرآن میں کہتا ہے ساحل صاحب, جب یہ وہاں پہنچے گا بندہ تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان, ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں, یعنی ان کی سکن, ٹھیک ہے, ان کی سکن ان کے خلاف گواہی دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ بندہ کیا کرتا تھا. اب ساحل صاحب اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرا ساتھی جو گواہی دے رہا ہے, جو میرا کورٹ میں ٹیسٹیفائر ہے, یعنی کہ جو مجھے ٹیسٹیفائی کر رہا ہے, جو میرے لیے ٹیسٹیفیکیشن کر رہا ہے, یعنی کہ میں نے کورٹ میں ایک بندے کو کھڑا کیا ہے, وہ اس کی سول ہے, اور اس کی سکن ٹیسٹیفائی کر رہا ہے کہ اس نے یہ غلط حرکتیں کی ہیں. مجھے بتائیں میں جو وٹنس ہے اس کو سزا کیوں دے رہا ہوں؟ ہائے 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 ہائے, کیا پوائنٹ پھینکا ہے ایڈم صاحب آپ نے. یعنی کہ اللہ جو وٹنس کر رہا ہے اسی کو سزا دے رہا ہے. تو سکن از دا وٹنسر آف دا مین کہ یار اس بندے نے یہ غلطیاں کی ہیں, اللہ اس بندے نے یہ غلطیاں کی ہیں, سزا کس کو مل چاہیے, سکن کو یا بندے کو؟ کیا بات ہے, زبردست. ساحل صاحب دیکھیں, قرآن خود اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے. لائک محمد نے اتنی چیزیں بولی 23 سالوں میں کہ اسے خود یاد نہیں رہتا تھا کہ اس نے پہلے کیا بولا. دا ہول آئیڈیا از کہ محمد وٹنس کو مار رہا ہے. لائک دنیا کے کس کورٹ میں آپ وٹنس کو مارتے ہیں؟ دیر از ناٹ اے سنگل کورٹ جس میں وٹنس کو مرتا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے تھے جو خود غلط کام میں شامل ہوتے ہیں. سکن خود کچھ نہیں کر سکتی, رائٹ, سکن خود کچھ نہیں کر سکتی, جو ہیومن سول ہے وہ کرے گی, جس کی وجہ سے سکن تو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ناؤ لیکن دنیا میں بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کو ایکسپرٹ وٹنس بنا دیا جاتا ہے کہ یار تو وٹنس بن جا, تیرے گناہ میں معاف کر دوں گا, تجھے کلین چٹ مل جائے گی. امیجن کرو, سکن کا تو خود کوئی ہے نہیں, سکن تو مجبور ہے, جو انسان نے کرنا ہے وہ سکن نے کرنا ہے کیونکہ سکن اس کے چپکی ہوئی ہے, انسان اپنی سکن سیپریٹ نہیں کر سکتا. آپ مجھے کہہ رہے ہو سکن سے گواہی لے کے سکن کو ہی سزا دوں گا میں. ہاؤ اسٹیوپڈ دس از. گواہی بھی سکن دے رہی ہے اور سزا بھی سکن کو مل رہی ہے. دس از دا لاجک آف اللہ. نہیں, یہاں پہ میرے خیال سے یہ جو اتنا بونگی انگی مارنے سے اچھا ہے سیدھی ایک بات اللہ کہہ دیتا کہ انسان خود اپنے خلاف گواہی دے گا. اس میں اب یہ بونگی مارنے کے لیے آنکھیں گواہی دیں گی, نہ کان گواہی دیں گے, نہ یہ گواہی دیں گے. ایک جو ٹوٹالٹی میں دیکھے تو وہ انسان ہے, اسکن بھی اسی کا پارٹ ہے, آنکھیں بھی اسی کی پارٹ ہے, اسی کا پارٹ ہے, کان بھی اسی کا پارٹ ہے. کان کوئی الگ سے کان گناہ نہیں کر رہا ہے, وہ انسان کی سوچ گناہ کر رہی ہے. نہیں ساحل, آپ اللہ کی لاجک آپ کو نہیں پتا, اگلی آیتیں نہیں نہ پڑھی, تھوڑی سی اگلی پڑھتے ہیں, یہ دیکھیں. اچھا, اور بھی ہے اس میں. وہ بندہ کہے گا اپنی کھالوں سے تو ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے. وہ بولے گا بندہ اپنی کھالوں سے تو ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے. وہ کہے گی ہمیں اللہ نے پہلے بولنے کی صلاحیت کر دی تھی, جس نے ہر شے کو قوت, جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لٹاؤ گے. سکن کہے گی ہاں میں دوں گی, پہلے میرے پاس طاقت نہیں تھی بولنے کی, تو مجھے مجبور کرتا تھا کام کرنے کو کیونکہ میں تیرے ساتھ چپکی ہوئی تھی.
اب اللہ نے ہمیں گواہی دے دی ہے, طاقت دے دی ہے, اب ہم تیرے خلاف بولیں گے, وہ بولے گا تو کیوں کر رہی ہے, وہ کہے گا نہیں میں کروں گی, پھر بھی اللہ اسکن کو سزا دے رہا ہے. اب بتا ساحل, اب بول, اب بول میری جان, تو مسلطوں کے لیول پہ بولتا ہے میرے ساتھ, اب بول. واہ, پورا یہ بیوقوفی سے بھرا پڑا ہے. یہ لاجیکلی اگر دیکھو تو کوئی سینس نہیں بنتا اس میں. اسکن اور انسان آپس میں اب بحث کر رہے ہیں. ساحل صاحب اگلی بحث دیکھیں, بحث کا اللہ اینڈ پروڈکٹ کیا کر رہا ہے. اگلی آیت ساحل صاحب, اب بولیے گا آپ, اگلی آیت, اور تم پردہ داری نہیں کرتے تھے, تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان, تمہاری اپنی آنکھیں, تمہاری اپنی کھالیں, بلکہ تو یہ تو گمان ہوگا کہ بہت ساری باتیں اللہ کے علم میں ہی نہیں جو تم کر رہے ہو. ہاں نہیں ہے علم میں, تبھی تو اسکن سے گواہی لے رہا ہے اللہ, تبھی تو اسکن کو دماغ دے رہا ہے اللہ, تبھی تو اسکن کو زبان دے رہا ہے اللہ. اللہ کو امب کا پتہ نہیں ہے, اور اللہ نے اب کان اور گواہی دلوا دی ہے اس سے, اور پھر اس کے بعد گواہی دلوا کے سزا کس کو مل رہی ہے, دوبارہ اسکن کو اس بندے کے ساتھ اٹیچ کر دیا, اب اسکن کو ہی سزا دے رہا ہے اللہ. ناؤ ٹیل می ہاؤ از دس لاجیکل ان اینی وے اور فارم. اس کو یہ لوگ سائنس سے کیسے پروف کرتے ہیں, اس کو سائنٹیفک کیسے کہتے ہیں. ناؤ اٹس ٹائم ٹو کم. میں نے بولا تھا آج میں تمہارے سارے سائنٹیفک میریکلز ختم کروں گا اس اسٹریم کے اندر, تم لوگوں کے دیے. یار کوئی ہے ڈھنگ کا مومن اگر ان باتوں کا جواب دے سکے تو آ جائیے. ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہی بہت, دل بہل جائے فقط اتنا اشارہ ہی بہت, اللہ نے تو تنکا بھی چھین لیا ہے مجھ سے, دل بھلا پھر اور یہ اللہ کو کیسے اب مانے. آؤ بھائی جو مانتا ہے اپنے اللہ کو. Your talent is God gifted. Please return it to God. الحمدللہ. ایڈم بھائی یہاں انسان کا اور اسکن کا ایسا ناتا لگ رہا ہے کہ وہ دوست دوست نہ رہا, پیار پیار نہ رہا. ہائے دوست دوست نہ رہا, سکن سکن نہ رہی. جی جناب, تو یہ جناب حرکات ہیں ہمارے پیارے اللہ کی. تو بھائی جان اسکن کے ریسپٹرز اسٹیوپڈ, اگر آپ پورے قرآن کو طریقے سے پڑھیں گے تو یو ول ریئلائز the receptors on the skin has nothing to do with skin. It was a common knowledge, number one. Number two, skin is altogether very different طریقے سے انٹرپریٹ کی ہوئی اللہ نے اس قرآن کے اندر, اور بہت سارے اسکالر اسکن کو صرف اسکن نہیں مانتے, وہ اعضاء مانتے ہیں. مگر ونس اگین دس از فار another day, for another time, for another world. ابھی ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہے. یار بینکنگ ورلڈ صاحب, بینکنگ ورلڈ, تو آپ بینکنگ میں کام کرتے ہیں, مسلمان ہیں آپ اگر, تو آپ بینکنگ میں کام کیسے کر سکتے ہیں؟ بینکنگ از حرام. ہاؤ کین یو ایکچولی ورک ان بینکنگ سیکٹر اینڈ دین یو کین کم ہیئر؟ دس از اسٹوپڈیٹی. تو ایسا نہ کریں, تو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. لے ساحل صاحب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. اللہ آگ سے کیا کرے گا, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. سر ہر ٹارچر چیمبر قرآن کے اندر موجود ہے. میرا نہیں خیال کہ ٹارچر کی کوئی ایسی چیز ہو جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو. اور جو بھی اس دنیا میں بس رہے ہیں ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جہنم کی, کوئی نہیں بچا سکتا اس سے. یہ آگ کیا کرے گی؟